stress management. This is invisible monster that lurks in the shadows. ये नजर नहीं आता लेकिन ये हमें बहुत बुरी तरह से मुतासिर करता है. मैं ऐसे अफराद को जानती हूँ जिनको कैंसर, उनका बाकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, स्ट्रेस की वजह से कैंसर. स्ट्रेस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ कैंसर, याद रखिएगा. इसी तरह ऑटो इम्यून डिजीजेस भी, उसमें स्ट्रेसफुल पर्सनैलिटीज को ज्यादा चांसेस होता है, या लाइफ स्ट्रेसर्स इतने हैं. तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेस को इस तरह नहीं देखते, हम कहते हैं मैं खुद ठीक कर लूंगी. अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं मैनेज हो रहा, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में कोचिंग लें. लेकिन स्ट्रेस जो है वो आपकी बहुत सी बीमारियों को बढ़ा रहा होता है. सो इवन व्हेन अवेयर ऑफ स्ट्रेस वी वेरी ऑफन इग्नोर इट. हम ये तो कहते रहते हैं मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे नींद नहीं आती, मेरा ब्लड प्रेशर इसकी वजह से हाई है, लेकिन ये कि इसको हम मैनेज नहीं कर रहे होते. डॉक्टर कमल, जाते ही डॉक्टर पहले जुमला बोलते हैं आपको कोई स्ट्रेस है, हम में चिढ़ बन गई है, नजर आ रहा होता है, और ऊपर से वो ये मेडिसिन स्टार्ट करवा देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट. देखिए यही मैं आपको बात समझा रही हूँ ना कि हमने नॉन फार्मास्यूटिकल वेज पे जाना है ना. अब नॉन फार्मास्यूटिकल वे क्या है कि आप किसी थेरेपिस्ट के या काउंसलर के पास जाएं और आप कम से कम फिर 8-10 सेशंस लें, वो हमें अजाब लगता है. देयर वेरी फ्यू पीपल, हम कहते हैं कि क्यों ये करें, इतना पैसा क्यों इस पे लगाएं. हमें अपनी लाइफ में स्ट्रेस उस तरह से नजर भी तो नहीं आ रहे. तो यही तो बात है ना, जब आपको फील हो रहा है आपकी बहुत सारे पैरामीटर्स डिस्टर्ब्ड हैं, तो फिर मैनेज करें उसको. बिल्कुल बिल्कुल हर चीज पे लगाते हैं सवाए अपनी ग्रोथ के, उस पे नहीं हम लगाते. ये जो है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए स्ट्रेस को. When we have stressful thought, there is cascade of biological events that lead to fight and flight response in our body. जब आप स्ट्रेसफुल होंगे, लोग होते हैं ना कैसे स्ट्रेस से कैसे कोई हमें प्रॉब्लम होती है, वो हमें क्या होता है कि वहां पे बायोलॉजिकल वो मसला शुरू हो जाता है. तो क्या है, वो फाइट एंड फ्लाइट शुरू. स्ट्रेस है, हमारी बॉडी में जो हार्मोन स्क्रीट होना शुरू होते हैं वो हमें फाइट एंड फ्लाइट में डालते हैं. अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा, वहां पे शुगर रिलीज होती है बॉडी से. शुगर क्यों रिलीज होती है, स्ट्रेसफुल इवेंट को कोप करने के लिए. उसके जवाब में इंसुलिन ज्यादा रिलीज होती है. अब ये कोई बायोलॉजिकल नॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी. स्ट्रेस जो है वो एबनॉर्मल एक्टिविटी है जो आपकी हो रही है. एक तो नॉर्मल होता है ना कि जी थोड़ा सा आपका कोई ऐसा इवेंट आया है, कभी कभार होना तो ठीक है, लेकिन कॉन्स्टेंटली आपके स्ट्रेसर्स आ रहे हैं और आपको उनसे कोप नहीं करना आ रहा. उससे क्या होगा, आपके जो पेनक्रियास के बीटा सेल्स हैं, जो लिवर है, जो एडिपोसाइट्स हैं, उन सब में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है. जो इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो वहां पर वो सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, वहां इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है और वहां पर ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं, खराबियां बढ़ जाती हैं. जैसे कोई शख्स बिल्कुल वही बात जो हम कह रहे हैं ना कि BMI उसका हो सकता है ठीक है और वो देखने में उसकी बॉडी स्लिम है, सब कुछ है, लेकिन वो स्ट्रेस को नहीं हैंडल कर रहा, तो अंदर तो वो सब कुछ हो रहा होगा, खराबी, इन्फ्लेमेशन तो हो रही है. इसी तरह अगर कोई कहता है कि मैं जी वॉकिंग स्टेप्स पूरे करता हूं, लेकिन वो कोई ऐसी डाइट खा रहा है जो अगेन उसका ये वाला कैस्केड शुरू कर देता है. जैसे चीनी है, चीनी हमारी बॉडी में जाती है तो वो ये मसला करेगी, इन्फ्लेमेशन करेगी. अब वो इन्फ्लेमेशन हुई नहीं तो हमें वो हो जाएंगे, आपकी शुगर भी बढ़ेगी, आपकी क्रॉनिक डिजीजेस की तरफ आप जाएंगे. इसमें कॉर्टिसोल कहाँ पे आता है? वही जो है फाइट एंड फ्लाइट जो होगा उसमें वो कॉर्टिसोल सारा जाएगा ना. तो आवर बॉडीज डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन एंड एवरीडे स्ट्रेसर्स. लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन तो हमें फाइट एंड फ्लाइट में चली जाती है, वो हेल्दी है ना. तो कभी कभार कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, लेकिन काम वाला नहीं आया, फलां ने जुमला क्यों बोला, उसने मुझे ऐसे क्यों देखा, मेरी अपनी सेल्फ एस्टीम का चैलेंज, मेरा मूड खराब हो गया, मुझसे बात नहीं की जा रही, यू नो. तो इस तरह के जो हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें फिर इरिटेट करना शुरू करते हैं, बॉदर करना शुरू करते हैं. सो इट इज नॉट ऑलवेज द चैलेंज ऑफ अ सिचुएशन दैट क्रिएट्स अ स्ट्रेस वी एक्सपीरियंस, बट रादर आवर थॉट्स एंड परसेप्शन अबाउट द सिचुएशन. तो यहाँ पे भी हमें वो परसेप्शंस को ठीक करना होता है. इसी तरह मुलाजिम का मूड खराब है तो हमारा पहले मूड खराब है, तो हम अपना मूड ठीक रखें ना. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर थिंग. हमसे भी अगर गलती हुई है उसकी अकाउंटेबिलिटी हम कर लें.
لیکن ہم لوگوں کے مطابق, اور وہی بات ہے نا, سیزنلی ہم وہ اسٹریس لیتے ہیں, ہر چیز کا افیکٹ لیتے ہیں. سلیپ ہائیجین میں کیا ہوگا, سلیپ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ دس از سائیکو سوشل اینڈ ایموشنل پروسیس. جو ہم سوشل ہماری انوائرمنٹ ہمیں سکھاتی ہے, یا ہم ایموشنلی کتنے چارج ہوتے ہیں. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اکثر لوگ جب 10 بجے کے بعد میسج کرتے ہیں, تو میں اس چیز سے بہت زیادہ ہوتی ہوں کہ دیٹ مینس ان لوگوں کی سلیپ ٹھیک نہیں ہے. اسٹریس میں ہوتے ہیں. اب وہ میسج ہے جو آپ صبح بھی کر سکتے. اچھا میں نے تو پھر نا یہ اب میری یہ والی بیچاری جو چھوٹی سی ایک ڈائری ہے نا, اور یہ میرے پاس ہوتی ہے, میں نا وہ پوائنٹس لکھ لیتی ہوں تاکہ میں صبح تک بھول نہ جاؤں, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ چیزیں میرے دماغ میں نا چلتی رہتی تھی, اور پھر اس وجہ سے مجھے اسٹریس ہونے لگ جاتا تھا اور میں سو نہیں سکتی تھی. اب میں کیا کرتی ہوں کہ جو پوائنٹ میرے دماغ میں آتا ہے میں سمپل اس کو نا نوٹ ڈاؤن کر لیتی ہوں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ ہو جاتا ہے کہ بس میں صبح اٹھوں گی اور میں صبح یہ میسج کر دوں گی, تو وہ میرے دماغ سے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں. سلیپ کی کوانٹٹی کوالٹی دونوں ضروری ہیں. اسپیشلی ینگسٹرز کہتے ہیں میں تو دن میں 9 گھنٹے سو کے پورا کر لیتی ہوں, 8 گھنٹے سو لیتی ہوں, میں فجر پڑھ کے سوتی ہوں اور پھر وہی بات ہے 12 بجے اٹھتی ہوں, تب تک میں فری ہوں. تو پورے ہو گئے نہیں, دیٹس رانگ. یو آر گوئنگ اگینسٹ دا ردم آف یور باڈی, اور اس سے آپ کے, ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے, میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی تباہی پھرتی ہے ہماری باڈی کے اندر. تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے تو کسی وجہ سے بنائی ہے. آپ دن کو لاکھ سول کے پوری کرنے کی کوشش کر لیں وہ آرز, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے رات کو ایک رکھا ہے نا سسٹم, وہ کسی, میں تو صاف کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے. سو لوگوں کے کس کس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں, یا تو فالنگ اسلیپ کے پرابلم ہے, یا سلیپ کے درمیان ڈسٹربنس کے پرابلمز ہیں, یا اٹھنے کی پرابلم ہے. کچھ لوگوں کی ارلی آنکھ کھل جاتی ہے اور ان کی نیند نہیں پوری ہوتی ہے, بڑی کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ سوئیں, وہ نہیں سویا جاتا. تو ان سب کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. سو گڈ سلیپ از سم تھنگ وی کین آل اچیو ود لٹل پلاننگ اینڈ کمٹمنٹ. اچھی نیند کے لیے ہمیں ادویات نہیں چاہیے, میڈیسنز نہیں چاہیے, الا ماشاء اللہ کچھ سلیکٹڈ کیس ہوں گے جس میں ٹیمپریرلی جب تک ان کے لائف سٹائل کے اندر کوئی چینج آ جائے گی تو ہم ان کو دیں گے. جیسے کبھی کبھار سپورٹ کے لیے میں کہتی ہوں چاہے میلاٹونن لے لیں, یا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے کوئی بہت زیادہ سائیکولوجیکل چیلنجز ہو رہے ہوتے ہیں, بہت وہ سیویئر چیلنجز سے کوپ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کچھ عرصے کے لیے یعنی فار لیٹس سے فار 1 to 2 months وہ لے رہے ہیں, پھر ان کو لائف سٹائل چینج سے امپروو کروا کے ان کو آف کروانا ہوتا ہے ان میڈیسن کو. میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے بھی جو لوگ آتے ہیں, اور جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے وہ ان کو ایلپ ملی ہوئی ہے اور سلیپ انڈیوسرز ملے ہوئے ہیں, تو مجھے فکر شروع ہو جاتی ہے کہ لائک ان کو ہیلدی سلیپ کی طرف لے کے جانا. اتنی ڈپینڈنسی ہوتی ہے اور بیچارے مزری میں ہوتے ہیں دوائیوں کی وجہ سے. اور جن لوگوں کی نیند کچی ہوتی ہے وہ بھی کوئی وجہ, وہ بھی سارا اسی وجہ سے. کچی نیند یہ کہ بار بار آنکھ کھل جاتی ہے نا, یہ بھی سلیپ ہائیجین کی. کوئی ہلکا سا کوئی فار ایگزامپل کوئی ہلکا سا ڈسٹربنس, کہیں سے شور کی آواز آئی فوراً آنکھ کھل جاتی ہے. کچھ لوگ ڈیپ سلیپر ہوتے ہیں, کچھ لائٹ سلیپرز ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کے ساتھ ایون جو ایٹنگ پیٹرنس ہیں, اور آپ کس طرح سوتے ہیں, کمرے میں کیا کرتے ہیں, سلو ڈاؤن ایکٹیویٹیز کیا کرتے ہیں, سب چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. ڈاکٹر کہا نا کہ ایک دفعہ جیسے آنکھ کھل جائے پھر دوبارہ نیند آنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر کمل, میں نے آبزرو کیا مرد ہوتے ہیں وہ جلدی سو بھی جاتے ہیں. میں اس کو ان کی بلیسنگ کہتی ہوں, میں اس پہ ماشاءاللہ ضرور دیکھتا ہوں کیونکہ یہ ایک بلیسنگ ہے جو ان کو اللہ نے. عورتیں جو ہے نا جس پہ پوچھو وہ یہی کہتا ہے کہ نیند نہیں صحیح. فزیکل فٹیگ ہوتی ہے نا ان لوگوں کی, وہ تھک جاتے ہیں پورا دن, صبح نکلے ہوئے آپ گھر سے تھوڑی دیر جاؤ, آپ کو ویسے کتنی ٹائرڈنس کا احساس ہوتا ہے, بالکل اسٹریس دن کے گئے ہوئے, اور چیزوں میں فرق ہے ہم لوگوں کے. یعنی مردوں کے لیے یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے, کچھ لوگوں کو رات کو سکرینز بھی یاد آتی ہیں اور اسکرین پہ بہت وقت بھی گزارتے ہیں. فرق ہے. ایک چیز اور ہے, جو لوگ بیڈ پہ لے کے موبائل یوز کرتے ہیں نا, ان کی نیند بھی خراب ہو جاتی ہے, ڈسٹرب ہوتی ہے, جی, اور اٹھتے ساتھ بھی کبھی موبائل نہیں پکڑنا. اچھا جی, سبسٹینس انٹیک کو ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جیسے اسموکنگ ہے, ڈرگز ہیں, نشہ ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ اب اسکرین کو بھی اسی میں شامل کیا جاتا ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیلتھ کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. کیا سبسٹینس لیا جاتا ہے, کتنی کوانٹٹی میں لیا جاتا ہے, یہ اس کی وجہ سے جو اثرات سارے آتے ہیں. اور ہمارے ارد گرد بہت سے افراد ہیں جو کہ ان ڈرگس کی وجہ سے, اسموکنگ کی وجہ سے, اور ویپنگ ہے, اور سب کچھ جو چل رہا ہے, ای سگریٹس چل رہے ہیں, ان سب کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں. اور بہت سارے اس کے چیلنجز ہیں. اور نان سبسٹینس ایڈکٹیو پیٹرنز آر ایکولی امپورٹنٹ. جو وہی بات ہے, اسکرین کی ایڈکشن ہے, کچھ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ بس ہر وقت اسکرول کرنے کی ایڈکشن ہے. چائے سے تو اگر آپ نے سونا ہے نا
تو جو بھی آپ کا سلیپ ٹائم ہے جس پہ آپ سونا چاہتے ہیں اس سے 6 گھنٹے پہلے نو کیفین. ہمارے تو ٹی وی ڈرامے میں بھی آتا ہے رات ہے بالکل سونے کا ٹائم ہے اور وہ چائے کا مگا, ہاں اتنا بڑا مگا لا کے خود بھی پی, یعنی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے چائے کا کپ دکھایا جاتا ہے. ہم سب کو موبائل رات کو جو بیڈ پہ جاتے ہیں بالکل نماز وغیرہ پڑھ کے ہر چیز ہوتا ہے کہ تھوڑا یہ می ٹائم ہے. میں نے اس چیز کو کنٹرول کیسے کیا کہ وہ 2-2:30 بجے تک بھی چلتا تھا. میں نے اپنے آپ کو یہ جملہ بولنا شروع کیا کہ 12 بجے کے بعد مجھے بار بار میں تو کہتی ہوں اب اس کو رکھ دیتی ہوں کیونکہ میری نماز نہیں پڑ جائے گی. یہ پکی بات ہے. جب ہم ایک ڈیٹ سے آگے جاتے ہیں نماز نہیں, نئی ڈیٹ نہیں آنی چاہیے. اس کے لیے فارمولا یہ ہے, سونے کے لیے نئی ڈیٹ نہیں آنی چاہیے. سوشل کنیکشنز کیا ہے؟ اسپینڈنگ ٹائم ود فرینڈس اینڈ لوڈ ونس کین بی پاورفل میڈیسن. جیسے ہم اکٹھے ہیں اس وقت. اور بینگ آئسولیٹڈ اینڈ لونلی آر گریٹر رسک فار کرونک ڈیزیز. کین یو امیجن؟ یہ اس کے لیے ایک اسٹڈی تھی ہارورڈ کی. انہوں نے ہارورڈ اسٹوڈنٹس پہ اسٹڈی کی جو کہ گریجویٹ کر گئے اور پھر وہی بات آگے تک گئے, اور انہوں نے اس میں یہ دیکھا جو کرونک ڈیزیزز جو ان کی کم ہے, اور اس میں انہوں نے جو بہت سارے پیرامیٹرز کو اسٹڈی کیا. تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے بڑا پریڈکٹر تھا جس کو انہوں نے اسٹرانگلی کہا کہ اس کی وجہ سے ہم ہیلدی ہیں, وہ کیا تھا؟ سوشل کنیکشن. اور آپ دیکھیں کہ یہ اسی فون کی وجہ سے اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے کتنے آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں نا. اکثر جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں 6 لوگ بیٹھے ہیں اور ہر کوئی اپنے فون پہ ہے. نیسیسٹی بن چکا ہوا ہے نا, اس پہ بھی اتنے میسیجز آ رہے ہیں, ہم ان کے بھی جواب دے رہے ہیں. ہمیں لوگوں کے ساتھ اب کنیکٹ کرنا بھول چکا ہوا ہے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یسر ولا تعسر. آسانی پیدا کی جائے, مشکل نہ دی جائے. وبشر ولا تنفر. کہ لوگوں کو خوشخبریاں دی جائیں اور ان کو متنفر نہ کیا جائے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ لائف سٹائل چینج کا مقصد آسانی پیدا کرنا ہے, مشکلات نہیں پیدا کرنا. تو ہم اپنے آپ کو آسانیوں کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں, اور اسی طرح ہم اس کے ذریعے لوگوں کو خوشیاں دینا چاہ رہے ہیں. ہم لوگوں کو گلٹ نہیں دینا چاہ رہے کہ جی تم تو اتنے بڑے کرمنل ہو, تم سے تو یہ بھی نہیں ہو رہا, وہ بھی نہیں کیا جا رہا. اب 3 یہ اینڈ میں آپ کو ٹرمز کا بتانا چاہ رہی ہوں. یہ آپ کو بتانا چاہیے. نان ایڈہیرنس ہوتی ہے. جیسے نان ایڈہیرنس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی فارمولا دیا گیا ہے کہ آپ یہ کام کریں, کچھ لوگ ہیں کہ اس پرسکرائب ٹریٹمنٹ کو فالو نہیں کر سکتے. کرونک ڈیزیزز کے لیے کہا جاتا ہے 50 to 80% لوگ جو ہیں وہ اپنے پر ورک نہیں کرتے, چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے ان کو بار بار ورک شاپس کے لیے بلایا جائے. گراف ڈاؤن جاتا ہے, پھر ان کو کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. ایک ٹرم ہے لیپس اور ایک ہے ریلیپس. لیپس کیا ہوتے ہیں؟ لیپس ہے ٹیمپرری سلپ, اور جو لیپس ہوتا ہے یہ نارمل ہوتا ہے. ہم انسان ہیں, ہم روبوٹک نہیں ہیں, ہم فرشتے نہیں بن گئے, یا ہم پرفیکٹ بینگز نہیں ہو گئے کہ جی اب ہم بالکل وہی بات ہے, کچھ نہیں کھائیں گے, یہ بھی نہیں کریں گے, ایسے بھی نہیں رہیں گے. کسی دن ہو سکتا ہے آپ رات کو اسکرین پہ ہی لیٹے ہوئے ہیں, کسی دن ہو سکتا ہے آپ نے تھوڑا زیادہ کھا لیا, کسی دن ہو سکتا ہے کبھی آپ ویسے فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں لیکن بیچ میں 2-4 دن نہیں کر سکے. تو لیپس جو ہوتا ہے نا, یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ کچھ ہوا, اب آپ نے اس سے اتنے بڑے گلٹ میں نہیں جانا کہ جو کرنے کا کام ہے وہ چھوڑ. جب لیپس ہوا, جیسے فار ایگزامپل آپ نے آج صبح جو ہے وہی بات ہے کوئی میٹھی چیز کھا لی, اب ہم کیا کرتے ہیں, لیپس ہو گیا نا, اب ہم کہتے ہیں اب کھا ہی لیا ہے تو اب یہ بھی آرڈر کرو, اب یہ بھی لے کر آؤ, اب وہ بھی لے کر آؤ, اور پھر اب تو نا میں اگلے ہفتے بھی پورا کھاؤں گی, اور پھر میرا خیال میں جو وہ پہلی تاریخ آئے گی نا, جب تنخواہیں جیسے دینی ہے, اس دن سے میں اپنا پھر پروگرام شروع کروں گی. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے اگر 20 وقت کھا لیا ہے تو آگے میں کمپنسیٹ کر دوں, میں نہ کھاؤں, لیٹ می گو بیک ٹو مائی روٹین. میں اگر کسی کے گھر گئی ہوں, میں نے سموسا کھا لیا, تو اب میں کو اچھا میں نے سموسا کھا لیا, میں گھر آئیں گے مجھے بھوک نہیں ہے کیونکہ چلو کھانا بھی کھا لیتی ہوں. پھر شام کو کسی نے کہا چائے پہ پکوڑے بنے, پھر چلو وہ بھی کھا لیتی. یہ نہیں کرنا. لیپس ہوا, جیسے آپ کو ہوا کہ مجھ سے یہ ہو گیا, ڈونٹ گو انٹو ایکسیسو گلٹ. گلٹ میں جائے بغیر ہم کیا کریں, اپنے آپ کو پھر ٹھیک کر لیں. ریلیپس کیا ہے؟ ریلیپس یہ ہے کہ وہی غلطی آپ دہراتے جا رہے ہیں, اور اب آپ مطلب آپ نے سٹارٹ جب کیا تھا تو بڑا اچھا آپ اپنے پر کام کر رہے تھے, اب آپ اتنا گیپ آ گیا. جب اتنا گیپ آئے گا تو پھر آپ کو اپنے لیے دوبارہ سے ایک ایکشن پلان بنانا پڑے گا. وہ جو ہم نے کیا تھا نا کہ نو پلان, وہ نیکسٹ 6 months, 1 month, پھر یہ کہ ناٹ دیئر یٹ, پھر آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا.
تو ہمیں اپنے آپ کو ریلیپس تک لے جانا ہے یا لیپس تک رکھنا ہے؟ لیپس تک رکھنا یہ بیک ٹو اسکوائر ون ہے ایکچولی ریلیپس تو وہ ہو جاتا ہے. جیسے میں فزیکلی بھی کہوں نا, آپ نے کسی سے غصہ کر دیا, اب ایک دفعہ اگر غصہ آ گیا ڈزنٹ مین کہ اب آپ روز غصہ کریں. آپ نے ٹھیک ہے ایک دفعہ غصہ ہو گیا بٹ آئی فکس مائی سیلف فار نیکسٹ ٹائم. آج میں نے یہ غلط کام کر دیا یا میں اپنی کسی اولڈ ہیبٹ پہ چلی گئی ہوں تو دیٹس اوکے. آج میں نے 3 سکوپ آف آئس کریم کھا لیے, اب یہ تو نہیں میں اگلی دفعہ گئی تو پھر 3 سکوپ کھاؤں, نہیں میں واپس اپنی اس پہ آ جاؤں گی کہ میں بس تھوڑا سا چکھ لوں کسی سے. ہم نے نان ایڈہرنس پہ نہیں جانا, ریلیپس پہ نہیں جانا, اپنے آپ کو لیپس پہ رکھنا ہے کہ جب غلطی ہو دوبارہ واپس, اور اس غلطی کے لیے ایکسیسو گلٹ نہیں لینا, اپنے آپ کو بتانا ٹھیک ہے بس مجھے تھوڑا سا بریک چاہیے تھا, میں نے بریک لیا اور اب میں واپس آ رہی ہوں. اب آپ نے اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے, یہ اسی سے ملتا جلتا ہے گول سیٹنگ, اور میں یہ چاہوں گی کہ جب آپ نیکسٹ سیشن کے لیے آئیں تو آپ نے یہ والے ٹاسک کر کے آنا ہے, اس سے آپ کو بہت ہیلپ ہوگی. اس میں کیا ہے, نیوٹریشن. آپ نے 3 دن کا اپنا ریکارڈ بنانا ہے, جس دن ہم نے آنا ہے, ہم نے 8 کو ملنا ہے نا, تو اس سے پہلے جو 3 دن ہیں آپ کوئی آئیڈیل پکچر نہ بنائیں, جو بھی آپ روٹین میں کھاتے ہیں پیتے ہیں آپ بائی ٹائم اور مطلب ڈیٹ لکھیں, ٹائم لکھیں, اور جو کھا رہے ہیں جتنی کوانٹٹی میں کھا رہے ہیں وہ لکھ لیں وٹ سو ایور, تاکہ آپ کو نا پھر میں جب وہ طریقے سکھاؤں گی آپ کے سامنے کلیئر پکچر آئے گی کہ میں کیا کر رہی ہوں. دوسرا آپ نے دیکھنا ہے, آپ نے اپنے لیے لکھ کے لانا ہے کہ اور آبزرو کرنا ہے اس پورے منتھ میں کہ آپ کے اوور ایٹنگ پیٹرنس کیا ہیں, آپ کے لیے کیا چیزیں ٹریگرز بنتی ہیں, آپ کب کب میل یا کون سے میل سکپ کرتے ہیں یا کب سکپ کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ کی کریونگز وہ کیسی ہیں, کن کن چیزوں کے معاملے میں آپ کی کریونگز ہوتی ہیں. اچھا, فزیکل ایکٹیویٹی میں آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کیسی ایکسرسائز کرتی ہوں, مجھے کہاں موٹیویشن ملتی ہے, میری کیا کیا لمیٹیشنز ہے. کچھ کی ڈیزیزز کی وجہ سے بھی لمیٹیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کسی کا کوئی سروائکل کا چیلنج ہے, وہ زیادہ اس طرح کی ایکسرسائز نہیں کر سکتے, کسی کی کوئی اور فزیکل لمیٹیشن ہے, کسی کے کوئی جوائنٹ میں کوئی چیلنج ہے, تو اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں اتنی بڑی ایکسرسائز ایسے کیسے کروں. اچھا, پھر اسی طرح سے آپ نے اپنا سلیپ کا روٹین دیکھنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سلیپ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے میری کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور یہ دیکھنا ہے کہ میرا سلیپ انوائرمنٹ کیسا ہے. رسکی سبسٹینس وہی بات ہے, الحمدللہ ہمارا تو ہم تو خود الکوہول اور وہ اسموکرز نہیں ہیں, لیکن فرض کریں کسی کے ہسبینڈ اسموک کرتے ہیں اور اس کے امپیکٹ آپ پہ بھی اتنے ہی آئیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے اسکرینس وہ کتنا یوز ہوتا ہے, کس ٹائم پہ ہوتا ہے. ایموشنل ہیلتھ میں دیکھیں کہ اوور ویلم کب ہوتے ہیں, اینکشس کب ہوتے ہیں, سورسز آف اسٹریس کیا ہیں, سوشل سرکل کیسا ہے, وہ کتنا سپورٹیو ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.